बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:40 है। मैं पिछले 24 घंटे की कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल मैंने जब अली अमीन गंडापुर साहब ने स्पीच की और मैंने बहुत सख्त ट्वीट्स किए और मैंने यहाँ तक ट्वीट किया कि इन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। बहुत सख्त मैंने ट्वीट्स किए और मेरे जो लास्ट व्लॉग है कल का वो भी बहुत सख्त था उनके हवाले से। उस पर क्रिटिसिज्म भी आया और मैं ये समझता हूँ कि जब हम कोई बात करते हैं तो हमारे अंदर तनकीद सुनने का हौसला भी होना चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि आप जब बात करते हैं तो जब काउंटर आर्गूमेंट आता है तो आप उससे कायल होते हैं, आप उस बात को सुनते हैं और आप समझते हैं कि हाँ यार ये पॉइंट मैं मिस कर रहा था, ये मुझे किसी ने बता दिया। तो अगर आप कहीं पे गलत हो तो उस बात का एतराफ़ भी कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने जो कल बातें की थी उनसे आगे चलते हैं। और कल जो दावे किए गए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, या से मेरा नहीं बल्कि इमरान रियाज खान साहब ने कल जो ट्विटर के ऊपर पोल करवाया जिसमें उन्होंने ओपिनियन मांगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा उससे क्या आप इत्तफाक करते हैं, तो 88% लोगों ने कहा कि हम इत्तफाक नहीं करते, उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने सच नहीं बताया। और 12% ने कहा जी हम उनसे इत्तफाक करते हैं। अच्छा, अब यही रेशो रही तकरीबन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी। जो मैंने बात की तो 10 से 12 या 15% लोग जो हैं उन्होंने तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं मशवरे देने, ये कौन होते हैं ये करने वाले, ये कौन होते हैं वो करने वाले। और ठीक है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं आपके सामने दलाइल रखता हूँ कुछ और आपको बताता हूँ कि आज जो शहर इक़्तिदार में 60 डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद फैसला आपको करना है। और ये भी आप जैसे वकील एक केस पेश करता है ना, तो उस वकील को तो काउंटर करने वाला एक या दो वकील होते हैं। यहाँ पे मैं एक मुकदमा आपके सामने रख रहा हूँ और इस मुकदमे को काउंटर करने के लिए आप में से ये वीडियो 50,000 लोग सुने या 1 लाख सुने, तो यानी मेरे अकेले के मुकाबले में 1 लाख लोग हैं जो मेरी किसी बात को काउंटर कर सकते हैं और मुझे कह सकते हैं कि यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ पे आप दुरुस्त हैं, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, ये बात आप गलत कर सकते हैं। और हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मेरे लिए जो है वो एक उसकी इम्पोर्टेंस होगी और मैं उसको बड़े मतलब एक खुले दिल के साथ मैं लूँगा कि हाँ अगर मैं कहीं गलत हुआ तो मैं कह दूँगा कि हाँ यार ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा है। चलें जी, पहले शुरू करते हैं कि कल जिन लोगों ने तनकीद की मेरे ट्वीट्स पर या हम लोगों के ट्वीट्स पर, जो हम कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने गलत बयानी किया है, झूठ बोला है, उनके पास जो काउंटर हमें करने के लिए सबसे बड़ा आर्गूमेंट था, वो सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये था पहले नंबर पर कि अली अमीन गंडापुर पस पर्दा कहीं पर मिल के आए हैं, कोई राब्ता हुआ है, इमरान खान से भी शायद उनकी मुलाकात हो गई है और कोई डील हो गई है और उस डील में बहुत कुछ तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान को मिलने वाला है। और जिनमें से नंबर 1 ये है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन नहीं होगी। और आखिरी जो उनका जुमला है उसको लेके पूरा एक माहौल बनाया गया कल अली अमीन गंडापुर के हक में 10 से 12 या 15% लोगों की जानिब से, जिसमें कहा गया कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द अच्छी खबरें आएंगी और मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इससे उन्होंने कहा मुराद ये है कि इमरान खान भी उसके लिए भी कोई अच्छी खबर आ रही है, काजी की एक्सटेंशन भी नहीं हो रही, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और बड़ी गेम उठ गई है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे शुरू में एक बात बता दूँ कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और उनमें से कुछ तो मैं आपको बताता हूँ ना कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें से पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। देखें, तहरीक इंसाफ में एक तो अच्छी चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून नहीं है। मुस्लिम लीग नून शरीफ ख़ानदान ने पहले क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, 1% भी लोग शरीफ ख़ानदान की उन पॉलिसीज़ पे नहीं बोलते। यानी नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ तो छोड़ें, नीचे वाले भी जो कुछ कर रहे थे उन पर भी नहीं बोलते। लेकिन तहरीक इंसाफ की के अंदर ये हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन बोलता है, बात करता है, काउंटर करता है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब की भी कभी कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी मुखालफत करनी हो तो उसके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। और इमरान खान को हमने देखा है कि जब कारकुनों का रिएक्शन आता है तो वो दोबारा अपने फैसले पे गौर करते हैं और कई बार उन्होंने अपने फैसले बदले भी हैं। अभी आप देख लें, ज़मीनी इंतखाबात जब हुए थे तो 8 फरवरी के बाद तो 1 या 2 टिकट्स ऐसे दिए गए जिनका बताया गया कि इमरान खान साहब ने दिए। जब इमरान खान साहब तक पहुँचा कि ये वजह है कि ये तो वो लोग थे जिन्होंने रजीम चेंज में हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का और इस निज़ाम का साथ दिया, तो इमरान खान ने टिकट वापस लिया। कई बार ऐसे हुए। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि देखें, तहरीक इंसाफ को जो कारकुन है ना, वो ज़ाहिर है अपनी पार्टी के साथ एक उनकी कमिटमेंट है और उनमें से कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम ये तनकीद करेंगे तो हमारा कारकुन डिमोरलाइज होगा, तो हमें इस वक्त कारकुन को इस जंग में डिमोरलाइज नहीं करना। और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें दमखम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखें, तहरीक इंसाफ के शायद 99% कारकुनान का उन लोगों तक रसाई ना हो जिन लोगों तक हमारी रसाई है। हम रिपोर्टर्स की रसाई है, मीडिया के लोगों की रसाई है, यूट्यूबर्स की रसाई है। मैं आपको बताऊं कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया तो मैंने तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम कोई 12 से 13 लोगों को कॉल्स की
اور ان میں سے 4 یا 5 نے میری کال نہیں اٹھائی ہوگی، باقیوں نے کال اٹھائی اور سب گر گئے تھے، سب الٹ گئے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. بہت پریشان تھے، کسی سے بات تک نہیں ہو رہی تھی کہ یار یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. اور سب کوئی کسی کے پاس کوئی بات نہیں تھی اور وہ کہہ رہے تھے سب کچھ علی امین گنڈا پور نے برباد کر دیا ہے. اور اب ظاہر ہے اس وقت یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اب اس وقت صورتحال کیا ہے اور ڈی چوک پہ کیا صورتحال، ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں پہلے اس بات پر آتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو کارکن اس وجہ سے علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم علی امین گنڈا پور کے خلاف ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور جو ان کے خلاف ایک ماحول بن گیا ہے تو اس سے ہمارا کارکن ڈیمورلائز ہوگا. تو ان کی پوائنٹ آف ویو میں دم خام ہے، ان کی بات ٹھیک ہے. ان کا کاؤنٹر بھی میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی. یہ بات بھی اس میں بھی دم خام ہے کہ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو اس نیج پر پہنچا دیا ہے پچھلے 1 سال میں، جس نے 8 فروری کے انتخابات کروائے، جس نے عمران خان کو سزائیں دلوائیں، جس نے شریف خاندان کو بری کیا، جس کی وجہ سے پاکستان آج اس موڑ پر، اس نیج پر ہے، پورے ملک میں کیوس ہے، انتشار ہے، انارکی ہے. اور یہ جو ادھر کراچی کا واقعہ بھی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا جو کہ دہشت گرد جو خارجی ہیں جو دہشت گرد ہیں، اور یہ دہشت گرد جو بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں، یہ جہنمی کتے ہیں اور ان کو بالکل ان کا خاتمہ کرنا چاہیے. آخری دہشت گرد تک ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت جو ہے عین اس وقت جب وہاں پہ یہ حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت وزیر آپ کے خارجہ اسحاق ڈار گاڑی ڈرائیو کر کے اور پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کے کرتے دھرتے جو ہیں وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے. اور اس وقت آپ کا وزیر داخلہ جو ہے وہ وہاں پہ بطور چیئرمین پی سی بی لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیرات کا جائزہ لے رہا تھا. تو اور ہزارہا پولیس جو ہے وہ سندھ سے اسلام آباد بلا لی گئی تحریک انصاف والوں کو مار چڑھانے کے لیے، ظلم جبر اور بربریت کے لیے. اور پورا مطلب کوئی فوکس نہیں تھا سندھ حکومت کے اوپر، وہاں امن و امان کے اوپر. اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وہ بھی ایس سی او سے پہلے، جو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے، ہمارے ملک، ہمارے وطن، ہماری دھرتی کے لیے بہت خطرناک ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب خان کا اعتماد ہے علی امین گنڈا پور پر، تو ہم اس وقت تک علی امین گنڈا پور پر عدم اعتماد نہیں کر سکتے جب تک عمران خان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آ جاتا. اس میں بھی پوائنٹ آف ویو میں دم خان ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارے انہوں نے ان کے دلائل ہیں، ان دلائل کے کاؤنٹر پہ بعد میں آئیں گے. ایک لمحے کے لیے میں ان کے ان تمام دلائل کو درست مان لیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے. آگے چل کے ان کے کاؤنٹر پہ بات کریں گے. لیکن تحریک انصاف کے 88%، 90% یا 85% لوگ جو علی امین کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ان میں سے بہت اہم لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات، میں آپ کو آن اوتھ بتا سکتا ہوں، یہ بات بتا سکتا ہوں کہ میری تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی، کوئی ایک بھی علی امین گنڈا پور کے بارے میں پازیٹیو نہیں تھا. جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی، اور میں تو یہ تو واقعہ کل ہوا ہے، میں تو پرسوں رات کے میرے ولاگ دیکھ لیں جس میں نے بتا دیا تھا کہ کے پی کے ہاؤس کی ایک شخصیت نے مجھے کہا کہ میں قرآن مجید لے کے جاؤں گا عمران خان کے پاس اور اس کو بتاؤں گا کہ علی امین گنڈا پور نے کیسے تمہاری پیٹ میں چھرا گھونپا ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس کو ہم منع کرتے رہے کہ کے پی ہاؤس مت آنا، یہاں پہ رینجرز ہے، نامعلوم افراد ہے، اس کے باوجود وہ آیا. لیکن اب آتے ہیں ذرا، لیکن جو 90% لوگ ہیں وہ ظاہر ہے لوگ جاہل تو نہیں ہیں. اور دوسری بات ہے، جہاں تک ہماری بات ہے، تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کی کمٹمنٹ ٹھیک ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تنقید کرنے سے ہماری پارٹی کو نقصان ہوگا تو وہ جسٹیفائڈ ہیں. لیکن ہمارا جو ہے نا، ہم نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، ہم نے ریالٹی بتانی ہوتی ہے. آج ہم لوگوں کو بتائیں کہ علی امین گنڈا پور ٹھیک کہہ رہا ہے، اور کل کو عمران خان کی زبان سے جب آ جائے گا کہ علی امین گنڈا پور نے میری پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، تو وہ ڈیجیٹل میڈیا والے اور وہ صحافی اور وہ اینکرز کہاں جائیں گے جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس موقع کے اوپر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے شاید چیزوں کو ڈیلے کر دیں اور اس طرح سے نہ کریں. لیکن آج آپ یہ میری بات نوٹ کر کے رکھ لیں، اپنے پاس یہ کلپ سیو کر کے رکھ لیں، عمران خان یہ بات کرے گا، بولے گا کہ اس پوری تحریک کی پیٹ میں چھرا جس نے گھونپا اس کا نام علی امین گنڈا پور ہے. دیکھیں کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جلدی، اور یہ میرے سوالات ہیں. اگر ان کا جواب ان ہمارے دوستوں کے پاس ہے جو مجھ پہ یا ہمارے دوستوں پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ ضرور مجھے بتائیں. ان سب کی جتنے تنقید کر رہے ہیں ان سب کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اور موسٹلی کے پاس 70-80% کے پاس ٹویٹر پہ میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں. مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں، اپنا وہ کاؤنٹر جو بھی ہے وہ مجھے اس پہ آرگومنٹ دے سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو تحریک انصاف کے جتنے لوگوں کو میں نے کالز کی ان میں سے صرف ایک بندے نے مجھے یہ کہا، صدیق بھائی آپ کو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں اور آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں ایک نقصان ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز جو اس وقت ہم نے قابو کر کے رکھے ہوئے ہیں وہی نہ ٹوٹ جائیں اس ماحول میں کہ اگر مطلب یہ تو ختم ہو گئی ہے گیم تحریک انصاف کی، پی ٹی آئی کی،
اور یہ تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، تو وہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ حکومت کے ساتھ مل جائیں اور قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن میں ووٹ نہ ڈال دیں، لہٰذا آپ ہلکا ہاتھ رکھیں۔ میں نے کہا یار ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو تنقید ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ یوٹیوبرز کون ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو مشورہ دینے والے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مشورہ تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیا، ہم تو صرف اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے۔ یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیں یا یہ کر دیں وہ کر دیں، ہم نے تو کوئی مشورہ نہیں دیا تھا، ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ سنتے ہیں وہ لوگ جو ہے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ درست بات کریں، ورنہ دیکھیں ہم جب بھی کے پی کے گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کبھی پروٹوکول نہیں لیا کے پی کے گورنمنٹ سے، لیکن کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کے جتنی بھی ٹیم ہے ان سب نے ہمیشہ رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں آپ کو فیسیلیٹیشن چاہیے، جو آپ کو ہماری سہولت چاہیے، جو چیز چاہیے آپ حکم کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ آج تک کوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی ٹیم نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے ان سے کوئی فیور لیا ہے۔ اور ایک بار ایک سرکاری ملازم کہیں پھنسے ہوئے تھے تو میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی ٹیم کو کہا، کوئی لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوئی تھی تو مجھے کسی نے رابطہ کیا تھا تو میں نے ان کو نمبر دیا، میں نے کہا پلیز جو ہے وہ آپ ان سے رابطہ کریں۔ یا 2-3 بار کے پی کے سے کچھ لوگوں نے نمبر میرا لے کے مجھے رابطہ کیا اور کہا کہ جی ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، ایک فیملی اوورسیز پاکستانی تھے، ان کے ساتھ موٹر وے پہ واقعہ ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے موٹر وے پہ اور سب کچھ لوٹ لیا ان کا۔ میں نے کہا باقی اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے، اپنا ذاتی کام نہ کہا ہے۔ جب پی ٹی آئی کی 3.5 سال گورنمنٹ بھی تھی، آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی ان سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ فائدہ لیا ہو۔ اور یہ بات تحریک انصاف کے بہت سے منسٹرز یہ بات جانتے ہیں، اور اس دور میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو 3.5 سال میں 2 منسٹرز کے دفتروں میں ہم 2 یا 3 بار گئے ہوں گے، اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کے دفتر میں بھی نہیں گئے۔ اور خان صاحب سے جب ہماری ملاقات رہی، نہ عمران خان ایسی شخصیت ہیں کہ کبھی وہ آپ کو کوئی اس طرح کی مالی فائدہ دیں، اور نہ کوئی جرات کر سکتا ہے عمران خان کو کوئی ذاتی کام کہنے کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا کے بہت سے لوگ عمران خان سے ناراض ہوئے، جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان سے کہ عمران خان ان کو کہیں نہ کہیں نوکریوں پہ لگائے گا، کہیں سفیر لگائے گا، کہیں تھنک ٹینک کا سربراہ لگائے گا، کوئی اور کام کرے گا، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا اور نہ عمران خان کا یہ مزاج ہے۔ اب آ جائیں، میں ذرا سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال وہ یہ ہے کہ پتھر گاڑ سے علی امین گنڈا پور صاحب متبادل راستہ استعمال کرتے ہوئے قافلے کو چھوڑ کے چھوٹی گاڑیوں میں وہاں سے نکلے کیوں؟ جب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ علی امین ڈی چوک پہنچے گا چاہے جتنے دن بھی لگیں، عمران خان نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جمعے کو نکلے اور جمعے کو پہنچے یا ہفتے کو پہنچے۔ عمران خان کا بار آپ سرچ کر لیں، آپ سب کو پتہ ہے عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور پہنچے گا ڈی چوک چاہے جتنے دن بھی لگیں، تو کیا ضرورت تھی علی امین گنڈا پور کو متبادل راستہ لے کر وہاں پہنچنے کی؟ دوسرا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ چائنا چوک کیوں گئے، آگے ڈی چوک تک کیوں نہیں آئے؟ تیسرا یہ ہے کہ وہ وہاں سے بغیر سیکیورٹی کے، ان کے ساتھ 250-300 سیکیورٹی والے تھے، وہ ان سیکیورٹی والوں کے بغیر جو ہے وہ کے پی کے ہاؤس کیوں چلے گئے؟ اور جب ان کو بار بار یہ بتایا جاتا رہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ یہاں نہ آئیے گا، نامعلوم افراد ہیں، رینجرز ہے، ریڈ زون بند ہے، اور وہاں تو داخل ہی کوئی نہیں ہو سکتا تھا، ایون کہ منسٹرز داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ مصدق ملک کی آپ نے ویڈیو دیکھی کہ وہ اس دن پیدل گیا تھا، صرف کس کے لیے گیٹ کھلا تھا؟ محسن نقوی کے لیے، وہاں تو جا ہی کوئی نہیں سکتا تھا، پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، تو علی امین گنڈا پور کیوں اندر گئے ہیں؟ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، اور جب ان کو بار بار یہ بتایا جاتا رہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اندر نہ آئیے گا آپ گرفتار ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ عمران ریاض خان صاحب کا ولاگ سنیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے جب تک عمران خان کا موقف نہیں آ جاتا، تو آپ جسٹیفائڈ ہیں، ورنہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا عمران ریاض خان صاحب کا ولاگ سنیں جس میں انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بتایا کہ اوپر بنکر میں پہلے لیٹر ہے، پھر بنکر کے بعد ایک اور اوپر بنکر میں لیٹر ہے، ان کی جناب وہ کہتے ہیں کہ نیل پڑ گئے میری کمر کے اوپر، اور بارش اوپر ہوتی رہی، پھر وہ کہتے ہیں وہ وہاں سے اترے ٹریل 3 یا پتہ نہیں ٹریل 5 سے وہ منال پہنچ گئے، منال سے پہاڑی کراس کر کے کے میں داخل ہو گئے۔ مطلب یہ خدا را علی امین گنڈا پور صاحب یہ فلمی سین کریٹ نہ کریں، بات وہ کریں جو کسی کی عقل کو اپیل کرے، مطلب جو آپ کو کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو سپورٹ کر پائے۔ پھر آپ فلموں والے ڈرامے اور ڈراموں والے ڈرامے آپ کر رہے ہیں کہ پتھر پھینک کے اور گاڑی کو روکا۔ پھر وہ عمران ریاض خان صاحب نے درست سوال کیا کہ جس گاڑی میں آپ بیٹھے اس گاڑی والے کے پاس موبائل نہیں تھا، کوئی اور موبائل نہیں تھا، آپ وہاں سے نکلتے ہی کے پی کے حدود میں جب آپ آ گئے تو آپ وزیر اعلیٰ تھے بھائی، آپ کوئی عام بندے تھوڑی تھے، آپ جس ڈی سی کو کسی ڈی پی او کے دفتر چلے جاتے، کسی ڈی سی کے دفتر چلے جاتے، کسی ایم پی اے کے گھر چلے جاتے، کسی ایم این اے کے گھر چلے جاتے، کسی اور اپنے ورکر کے گھر چلے جاتے۔ اور ایک بات میری بار بار میں آپ سے کروں گا، دیکھیں عام رپورٹر کو بھی لوگ آپ جانتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب چڑھ کے جا رہے ہیں ٹریل پہ، ہم نے کئی بار یہ جاتے ہیں، ہم ٹریلز وغیرہ پہ جاتے ہیں، کئی بار ایسے ہوا ہے کہ ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، کتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ایوریج 1 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آج کل ہائی پہ تو 2, 2.5, 3 لاکھ 4 لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں، 1 لاکھ ویورشپ ہے ٹوٹل ایوریج، اور 1 لاکھ ویورشپ کے حساب سے حالات یہ ہیں کہ ہم اگر کہیں پہ جا رہے ہوں کسی ٹریل پر
تو راستے میں 5-7 بندے ایسے ضرور ملتے ہیں کہ یار ہم آپ کو یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا ہوا ہے یا ہم آپ کو جانتے ہیں. ہم جیسے جن کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, جن کو 1 لاکھ ایوریج لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں لوگ پہچان جاتے ہیں, تو علی امین گنڈا پور کو کسی نے نہیں پہچانا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آگے کئی KPK کے دیہات آئے, اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ عمران خان شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں پاپولر ہے. آپ کسی کے گھر چلے جاتے, وہ وہاں سے آپ کو موبائل دے دیتے, آپ کال کر لیتے. مطلب کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور پھر آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوات گئے اور سوات سے ہو کے آپ پشاور آئے. کوئی خدا کا خوف کریں, بات وہ تو کریں کہ اگر کوئی آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے یا کوئی آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو سپورٹ کرے. اور آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, فارم 45 کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ فارم 47 کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں, آپ مریم نواز نہیں ہیں, آپ مراد علی شاہ نہیں ہیں, آپ سرفراز بگٹی نہیں ہیں جو زرداری کے بیٹے ہونے کی وجہ سے, منہ بولے بیٹے ہونے کی وجہ سے جس کو لگایا گیا, اور کچھ اور بھی وجوہات ہیں جو پورا پاکستان جانتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سب کچھ IG پہ ڈال دیا, سب کچھ IG پہ ڈال دیا, اور کسی کو کوئی بلیم نہیں دیا. اچھا, اور جب عمران ریاض صاحب سے ملے تو اس میں بلیم دیتے رہے کہ رینجرز بھی تھی, فائرنگ بھی ہوئی, فلاں بھی ہوا, فلاں بھی ہوا, فلاں بھی ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد فیصل امین صاحب نے یہ بتایا کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. ویڈیوز بھی انہوں نے جاری کی, اور یہ آ کے اور علی امین گنڈا پور صاحب سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں. پھر وہ کسی حد تک کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پوری جھوٹ بول رہی تھی کہ میں جبری طور پر حراست میں تھا, گمشدہ تھا. نہیں, میں تو چھپا ہوا تھا, اور میں کتنے بجے چھپا ہوں؟ 3:45 بجے چھپا ہوں, اور اگلے دن میں رات 8 بجے جو ہے وہ 28 گھنٹے بعد پشاور پہنچا ہوں. کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی خدا کا خوف کریں. اس دوران آپ نے پانی کیسے پیا, آپ نے کھانا کیسے کھایا, آپ وہاں سے نکلے کیسے؟ ریڈ زون میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں نا, ہم لوگ جاتے ہیں, روز جاتے ہیں سپریم کورٹ, ہمیں پتہ ہے وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا. اتنی رینجرز اور فوج تھی KPK ہاؤس کے ارد گرد, اتنی رینجرز, فوج اور پولیس تھی کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. دور دور تک نہ بندہ تھا نہ بندے کا نشان تھا. پھر KPK کا ایک ہی گیٹ ہے جس سے علی امین گنڈا پور صاحب نکل سکتے تھے, اور اس گیٹ کے اوپر سیکیورٹی تھی, اور وہ گیٹ کھل نہیں سکتا تھا کیونکہ ادھر اس وقت تک جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی لگی ہوئی ہے اندر باہر. اور آپ کیسے وہاں سے نکلے؟ مطلب آپ کو کس نے نکلنے دیا؟ مطلب وہاں سے تو میڈیا کے جو اینی شرازی اور کچھ اور میڈیا کے لوگ وہاں پر موجود تھے. مجھے نہیں پتا کہ اینی شرازی اندر تھیں یا باہر تھیں. کچھ اور ہمارے دوست وہاں پہ تھے, جو اینی شرازی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اور کچھ اور ہمارے دوست جو باہر, جن کو دیکھا ہم نے کہ وہ KPK ہاؤس کے باہر کھڑے تھے, لیکن جو اندر بھی 2 گاڑیاں تھیں پولیس ان کی صحافیوں کی, وہ رینجرز نے اپنے ہائی آپ سے پوچھا اور ان سے پوچھ کے اور تب ان کی گاڑیوں کو نکلنے دیا, اور پوری ڈگیاں شگیاں چیک کر کے. اچھا, اس کے بعد یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایڈوکیٹ جنرل KPK نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تھا, اور انہوں نے کہ حبس بجا میں اور گمشدہ ہیں, اور جو KPK اسمبلی کے اسپیکر نے انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے تھے علی امین گنڈا پور کے. مطلب کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اچھا, پھر میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں, ساتھ ساتھ مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں. مجھے ایک عام شخصیت نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے سے کچھ چیزوں کا پتہ تھا, ہم تو چپ تھے, اور یہ وہ سارا کچھ. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا. کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں. دیکھیں یہ اس بات, ہاں وہ تو خیر میں باتیں کر چکا ہوں یہ ساری, اس لیے میں ریپیٹ نہیں کرتا کہ ایک لفظ نہیں بولا جہاں بولنا چاہیے تھا. اور اسی طرح سے جو دیکھیں پنڈی احتجاج میں جب علی امین گنڈا پور آ رہے تھے اور یہ ادھر روک گئے تھے, اس پہ وہاں سے واپس چلے گئے تھے اس سے ٹول پلازا سے, تو سب سے پہلے میں نے ایگریسو ٹویٹس کی تھی کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا علی امین گنڈا پور نے, کیونکہ اس وقت عمران خان نے صرف احتجاج کی کال دی تھی, لیکن اس میں بھی اگلے دن عمران خان نے کہہ دیا کہ علی امین گنڈا پور نے غلط کیا, واپس جا کے اس کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا, اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن اس بار تو یہ فائنل کال تھی, واپسی تھی ہی نہیں. اور آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہے, آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے شیئر کر سکے وہ اسکرین شاٹس یا نیچے اس کا لنک, کہ جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک بیان تھا کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ختم کرو, لیکن میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اختیار اس کے پاس ہے جو اڈیالہ بیٹھا ہے, اس سے بات کرو. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہماری کوئی واپسی نہیں ہے, ہم وہاں جا کے مطلب ہمارا واپسی کا کوئی وہ نہیں ہے, اور واپسی کا احتجاج ختم کرنے کا اختیار عمران خان کے پاس ہے اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو وہ جیل بیٹھے اور اس سے جا کے اور بات کر لیں. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں, وہ جو ان کی وہاں سنجانی کے بعد سنجانی تقریر میں جو انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ادھر تقریر کی, اس میں سنجانی کے بعد وہ جب لاپتہ ہو گئے اور وہ واپس جا کے انہوں نے جو تقریر کی, ہر جگہ وہ آپ کو پتہ ہے کیا کہتے رہے ہیں, کس کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں, اور اس بار سب کلین چٹ دی ان کو اور سارا کچھ IG پہ ڈال دیا. اور اس کے بعد
دیکھیں ہم سے یہ نہ کہیں کہ ہم تنقید نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ پر، ہم تو روز بتاتے ہیں. جب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 17 سیٹر پارٹی کو مسلط کر دیا تو کس نے مسلط کیا؟ 20 سیٹیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھیں اور 20 اور 17 37 سیٹوں والوں کو 215 پہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کس نے پہنچوایا؟ ہم تو روز یہ بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم تنقید نہیں کرتے. اچھا اس کے بعد آ جائیں جناب، یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب آئیں ذرا بڑی انٹرسٹنگ چیزوں پر. کل تک ہمیں یہ بہت سے دوستوں نے بتایا کہ جناب سب اوکے ہے، سب اچھا ہے، گیم ڈل گئی ہے، گیم پڑ گئی ہے، کمال ہو گیا ہے اور اچھی خبریں آئیں گی. اب سن لیں جی اچھی خبریں کیا آئی ہیں. عمران خان کی بہنوں پر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان پر دہشت گردی کے مقدمات، ان کی تذلیل کی گئی اور عمران خان سے ملاقات پر آج پابندی لگا دی گئی ہے اور آج اڈیالہ میں عمران خان سے کسی کو نہیں ملنے دیا گیا. اگلے 15 دن کے لیے عمران خان سے ملاقاتوں پر مکمل طور پہ پابندی لگا دی گئی ہے. کے پی کے ہاؤس مکمل طور پہ سیل ہو گیا ہے. کے پی کے وسائل استعمال کرنے کے الزام پر کے پی کے حکومت کے خلاف تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں نے کل آئی جی کو کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے، اس آئی جی نے علی امین گنڈا پور کے اس خطاب کے آدھے گھنٹے کے اندر ہمارے دوست اویس کیانی کو انٹرویو دیا اور اس نے مطلب بہت سخت جواب دیا علی امین گنڈا پور کو نام لیے بغیر اور بہت اگریسو جواب دیا. یہ آپ کی حالات ہیں کہ جس آئی جی کو آپ نے قربانی کا بکرا بنایا، جس آئی جی کو آپ نے ٹھوک کے رکھ دیا، اس آئی جی نے آپ کو اس سے زیادہ ٹھوک کے رکھ دیا، تو کیا آپ کے منہ میں رہ گیا؟ کیا آپ کا رہ گیا؟ آپ کی حیثیت کیا رہ گئی جب ایک آئی جی کو آپ نے ٹھوکا اور یہ اس فلور پہ آ کے معافی مانگے گا؟ اس آئی جی کی ٹیم نے جا کے سی ڈی اے کے ساتھ آج آپ کا کے پی کے ہاؤس سیل کر دیا. کل اس آئی جی نے آپ کے خلاف آدھے گھنٹے بعد بیان دیا کیونکہ اس آئی جی کو بھی حقیقت کا پتہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب، اسی لیے اس نے آپ کو اینٹ کے جواب پتھر سے دیا ہے. اور پھر آپ کا بنتا بھی نہیں تھا، آپ کا قد کاٹ یہ نہیں بنتا تھا کہ آپ ایک آئی جی کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر چڑھ دوڑیں. پھر اس کے بعد آج کی ایک اور خبر کہ پی ٹی آئی کے جو گرفتار نہتے کارکن تھے ان کو دہشت گردوں کی طرح منہ پہ کپڑے چڑھا کر پیش کیا گیا ان کی. اور دیکھیں ایک اور چیز ہوگی، یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آئی جی کے خلاف انہوں نے بیانات دیا نا، اب آئی جی کا بس ظاہر ہے علی امین گنڈا پور پہ تو نہیں چلے گا. آئی جی کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہاں سے بول رہے ہیں اور کیوں یہ انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا آئی جی کو. ہاں آئی جی کی ترقی ہو جائے گی، اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی، مراد بڑھ جائیں گی، وہ ادھر سے بڑھوا دی جائیں گی کہ یار تم نے ہماری خاطر گالیاں سنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو گرفتار کارکن ہیں ان کے اوپر بہت تشدد ہوگا، بہت ٹارچر ہوگا. آئی جی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور والا غصہ پی ٹی آئی کے نہتے کارکنان اور شہریوں پر نکالے گا. اس کے بعد یہ ہوا ہے جناب کہ قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن کے لیے دوبارہ جو ہے وہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد جناب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں وہ اعلامیہ پڑھنا تو چاہتا تھا لیکن ویڈیو کیونکہ بہت طویل ہو گئی ہے اور وہ میں آگے کسی ویڈیو میں پڑھوں گا اعلامیہ. لیکن 5:20 پہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے، جا کے ان کے ٹویٹر پہ ابھی چلے جائیں، اعلامیہ پڑھ لیں. اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ایک لفظ نہیں موجود علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پارٹی نے ان کے ذکر تک نہیں کیا، ان کے خطاب پہ کومنٹ تک نہیں کیا علی امین گنڈا پور صاحب کی اسپیچ پر، اور خاموش ہے اور بالکل پریشان ہے سب کے یہ ہوا کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حالانکہ کل کی سب سے بڑی خبر علی امین گنڈا پور تھا اور علی امین گنڈا پور کے اوپر پارٹی کے اعلامیہ میں نام تک نہیں ہے اس کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پارٹی کہہ دیتی نا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کہہ دیتی پارٹی، کیوں نہیں پارٹی نے کہا. اچھا اس کے بعد ٹاک شوز میں آج میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں نے جانے سے انکار کر دیا اور جو جا رہے ہیں انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ ہم سے علی امین گنڈا پور پہ کمنٹ نہیں مانگیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی علی امین گنڈا پور پہ بات ہوگی. پھر اس کے بعد انہوں نے کل علی امین گنڈا پور صاحب نے سیاسی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ان کی اسپیچ کے بعد اس میں شرکت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ پھر اس کے بعد آج بھی وہ کسی اجلاس میں، اب تک کی خبر نہیں آئی جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ آج وہ پی ٹی آئی کے کسی اجلاس میں آئے ہوں، نہیں آئے. کے پی کے ہاؤس سیل ہو گیا، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا، اس وقت تک نہیں آیا. اس کے بعد جو کچھ کے پی کے ہاؤس میں ہوا یا اس سے پہلے جو علی امین گنڈا پور بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سیدھے فائر کیے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، برباد کر دیا گیا، ہماری جناب صوبے پہ حملہ ہو گیا، ہماری غیرت پہ حملہ ہو گیا، کیا آپ نے قانونی کارروائی کی ہے؟ بھیجے نا یا کے پی کے کی لیگل ٹیم کو وہاں جا کے ایف آئی آر کروائیں اسلام آباد پولیس کے اوپر متعلقہ تھانے میں. نہیں ہوتی تو ایف آئی آر تو آپ عدالت جائیں ایف آئی آر کروانے کے لیے، آپ قانونی کو کارروائی کریں، یہاں سے آپ کسی عدالت سے رجوع کریں، کچھ تو کریں آپ. یعنی میں اس کی بات نہیں کر رہا جو سیل ہوا ہے یہ تو یہ جائیں گے عدالت میں، میں بات کر رہا ہوں جو کچھ حملہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور سیدھی فائرنگ ہوئی ہے، آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی؟ آپ کروائیں نا ایف آئی آر، وہاں نہیں ہوتی کے پی کے میں ایف آئی آر کر دیں کہ جی یہ ہماری ہے وہ تھی اور ہم یہاں پہ پشاور میں کوئی ایف آئی آر کر رہے ہیں. کہیں تو ایف آئی آر کریں، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پہ ایف آئی آر اور کہیں کوئی قانونی کارروائی نہ کریں. اور یہ ہو گیا سارا کچھ. تو دیکھیں بڑی علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس وقت ارریلیونٹ ہو گئے ہیں
اور آج اگر یہ بات میں مان لوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ معاملات جو طے ہوئے ہیں، عمران خان اس میں آن بورڈ تھے، تو آج عمران خان کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی؟ آج عمران خان حق میں بیان دے دیتے ہیں علی امین گنڈا پور کے. عمران خان سے ملاقات اس لیے نہیں ہونے دی گئی کہ عمران خان ریئیکٹ کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو کہا کہ دوبارہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو، اس لیے آج عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا. اور اب آ جائیں جو میں نے شروع جہاں سے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو علی امین گنڈا پور کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ درست کہہ رہے ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. اب میں اس کا ایک ایک جملے میں کاؤنٹر بتا دوں. پہلا جو تحریک انصاف کے کارکنان کا ہے کہ اگر ہم علی امین گنڈا پور پہ تنقید کرتے ہیں تو ہمارے کارکن ڈیمورلائز نہ ہو جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ ڈیمورلائز ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کے کارکن کا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. دھچکا بہت لگا ہے، کمر ٹوٹ گئی اس تحریک کی، لیکن ڈیمورلائز وہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ عمران خان کی کال پر آئے تھے اور چند ایک پی ٹی آئی کے لیڈرز کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. تو کارکن تو نکلتے رہے، نہتے لڑتے رہے، تو کوئی ڈیمورلائز نہیں ہوگا. اور دیکھیں پہلے کہا جاتا تھا تحریک انصاف کو جنرل فیض پیچھے ہے، فلانا پیچھے ہے، فلانا پیچھے ہے، کوئی بھی اب پیچھے نہیں ہے نا. عمران خان بھی جیل میں، عمران خان کی کال پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا کارکن علی امین گنڈا پور پر تنقید سے ڈیمورلائز ہوگا، بلکہ پی ٹی آئی کا کارکن اس سے ڈیمورلائز ہو رہا ہے کہ اس کی غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جناب اس سے ہمارے ایم این ایز نہ ٹوٹ جائیں، جو ہمارے ایم این ایز جن کو ہم نے مینیج کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، وہ نہ ٹوٹ جائیں کہ یار یہ تو گیم ختم ہو گئی ہے. نہیں، ایم این ایز کو یہ پیغام گیا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور جیسا بندہ زیرو ہو گیا ہے تو ہماری تو حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اگر علی امین گنڈا پور ایک بلنڈر کر کے، پارٹی اس نے نہیں چھوڑی، صرف وہ واپس وہاں سے آیا ہے اور غلط طریقے سے آیا اور اس نے سچ نہیں بتایا، تو وہ برباد ہو گیا. علی امین گنڈا پور زیرو ہو گیا ہے اور ہم تو ہے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے ایم این ایز کی. ہم اگر گئے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے اس کا کاؤنٹر یہ بنتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایم این ایز ٹوٹیں گے، پریشر بہت زیادہ ہے اور عوامی پریشر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جناب جو ہے نا کہ کمٹمنٹ دے دی گئی قاضی کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ یہ قاضی کی ایکسٹینشن تو آپ طاقت سے رکوا سکتے تھے نا. آپ آگے علی امین گنڈا پور وہاں پہ بیٹھا رہا تھا پتھر گھاٹ، یہ کر ہی نہیں سکتے تھے ترمیم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کمٹمنٹ دے دیا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے، جن کی کمٹمنٹ پہ آپ واپس آ گئے اور آپ کہہ رہے تھے اچھی خبریں آئیں گی. میں اوپر بتا چکا ہوں جو آج اچھی خبریں 14-15 آئی ہیں آپ کے بارے میں. اس کے بعد جی عمران خان کا کیونکہ اس کے اوپر اعتماد ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر، اس لیے ہم علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، عمران خان نے تو عثمان بزدار کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا، عمران خان نے تو محمود خان کو بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا تھا، عمران خان نے تو یہ جو اے جے کے میں وہ تنویر الیاس تھا اس کو بھی پرائم منسٹر بنایا تھا. دیکھیں عمران خان اعتماد کرتا ہے، لیکن عمران خان کی پیٹھ میں پہلے بڑے بڑوں نے میں خنجر گھونپا، پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور پریس کھٹک نے دھوکہ نہیں دیا، جہانگیر ترین نے دھوکہ نہیں دیا، علیم خان نے دھوکہ نہیں دیا. ان سے زیادہ کون عمران خان کے کلوز تھا؟ تو عمران خان اعتماد تو کرتا ہے، اور نو ڈاؤٹ عمران خان کو اس وقت سب سے زیادہ علی امین گنڈا پور پہ اعتماد تھا، لیکن عمران خان کی پیٹھ میں ماضی میں قریب میں بہت لوگوں نے چھرا گھونپا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی چھرا نہ گھونپا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے جس پہ اعتماد کر دیا تو اب وہ کبھی عمران خان کو دھوکہ نہیں دے گا؟ عمران خان کو دھوکہ دیا ہے لوگوں نے، اور ان لوگوں نے دھوکہ دیا جن کی حیثیت اور اوقات ہی نہیں تھی، اور عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا، ان کو پرائم منسٹر بنا دیا تھا. اس کے بعد آ جائیں جناب، وہ کہتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب پر ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہیں الزامات. تو میں شروع میں کہہ چکا ہوں، آپ دلیل سے جواب دے دیں. تو یہ جناب صورتحال ہے، یہ چیزیں ہیں. تو دیکھتے ہیں جناب کیا صورتحال بنتی ہے. اور لیکن میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ڈاؤٹ فل ہیں. باقی اس وقت جو ڈی چوک کے اوپر ہے وہ سیکیورٹی اس وقت بھی ہائی الرٹ ہے. ان کو اندازہ ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ کسی وقت بھی تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں اور وہ دوبارہ وہاں پہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے ابھی تک وہاں پہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر اقتدار میں آج جو میں آپ کو ڈیولپمنٹس بتائی ہیں اس کے بعد ڈراپ سین ہو گیا انتخابوں کا، کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کوئی کمٹمنٹس ہوئی تھیں، اچھی خبریں آنے والی ہیں. یہ ہیں وہ اچھی خبریں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور جاتے جاتے میں دیکھ لوں کوئی اور چیز اگر آئی ہے تو میں جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. تو بہرحال جی ابھی کوئی اور خبر نہیں. ہاں ایک اور چیز، عادل بازئی جو ہیں وہ جو ہے عادل بازئی جو ہیں وہ ان کے حوالے سے آج ریفرنس اسپیکر نے بھیج دی ان کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے. تو یہ ہیں وہ اچھی خبریں جن کا کل علی امین گنڈا پور نے بتایا تھا کہ اچھی خبریں آنے والی ہیں. یہ حالات ہیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اور میرا یہ انالیسز ہے کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی بیٹ میں چھرا گھونپا ہے، اور جلد یا کچھ دنوں بعد عمران خان یہ بات مانیں گے اور یہ بات سامنے آئے گی. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے بڑھتی ہیں. باقی اس وقت تک احتجاج کی کال برقرار ہے، احتجاج کی کال ختم نہیں ہوئی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.